आ गया प्यारा रमज़ान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। पाकिस्तान में मौजूद तमाम ही नाज़रीन को, पाकिस्तान से बाहर भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात, तमाम खलीजी रियासतें, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और वहाँ से आगे तमाम यूरोपीय ममालिक, बिलखुसूस बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, स्वीडन और वहाँ से भी आगे रियासत मुत्तहिदा अमेरिका, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और जहाँ जहाँ इस वक्त एक्सप्रेस टीवी पर हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन प्यारा रमज़ान सहर आमिर के साथ देखी जा रही हैं, वहाँ टेलीविज़न सेट के सामने मौजूद तमामी नाज़रीन को और यहाँ मौजूद तमामी हाज़रीन को, हमारे तमाम कैमरामैन, हमारे ऑडियो इंजीनियर्स, ऑडियो जो हमें दे रहे हैं वो, उसके अलावा हमारे आईटी डिपार्टमेंट के लोग, हमारे इस वक्त मास्टर कंट्रोल रूम में हमारे प्रोड्यूसर साहब, उनकी पूरी टीम और इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने में जिसमें दामे दर में सुख ने जिसने भी शिरकत की है सबको इंतहाई मोहब्बत, खुलूस, अदब और इहतराम के साथ आमिर लियाकत हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आज 5वां रोज़ा इख्तियार किया जाएगा और पाकिस्तान से बाहर ममालिक में आज 6ठा रोज़ा इख्तियार किया जाएगा। यानी पाकिस्तान में आज 5 रमज़ान मुबारक 1441 हिजरी, आज बुध का दिन है और आज अप्रैल की 29 तारीख़ है 2020 ईस्वी। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में इस वक्त एक पूरा कंटेनर है, छोटा सा कंटेनर है और इसमें पानी है, इसमें क्लोरीन क्लोराइड है और इसमें डेटॉल हमने शामिल किया है। 4 दिन से हम एक सेट पर काम कर रहे हैं। बताना सबको ये मकसूद है, ये काम मैं ऑफ एयर भी कर सकता था और किया मैंने अपनी एक्सप्रेस की पूरी बिल्डिंग में जहाँ जहाँ पर फ्लोर है, जहाँ पे हम काम करते हैं, वहाँ पर मैंने ये डिसइंफेक्ट किए तमाम जगह। बताना ये मकसूद है कि आप अपने घरों में भी या तो एक छोटा सा एक बॉटल ले लें, उसमें आप ये क्लोरीन क्लोराइड, डेटॉल और पानी डाल लें और हर जगह पर आप उसका स्प्रे करें। अब 4 दिन से हम यहाँ पर ट्रांसमिशन कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, किसी का नहीं पता कौन करियर हो और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर सब टेस्ट की फैसिलिटीज़ भी हैं और हमें मालूम है कि सब सही हैं अभी तक चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि हम आपको ये करके बताएं ताकि आप अपने अपने घर में, ज़ाहिर है हर आदमी ये मशीन नहीं ले सकता, लेकिन जो हजामों के पास स्प्रे करने वाली बॉटल्स होती हैं वो सबके पास वो ले सकते हैं आप, उसमें आप ये बना लें और बना के घर में ये देखें ना, ये ऐसे स्प्रे करें। अब ये जो इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन बुनियादी तौर पर जो वायरस है, ये वायरस जो है वो सरफेस पर ज़िंदा रहता है। अब ये किसी के मुंह से, किसी की नाक से, सांस से ये पैदा होता है और सरफेस पर ज़िंदा रहता है। अब अगर ये ज़िंदा रहता है तो फिर उस वक्त तक नहीं मरता जब तक कि डिहाइड्रेट ना हो, और डिहाइड्रेट ये होता नहीं क्योंकि हम गीला पानी से पोछा लगाते हैं। ये सबसे ख़तरनाक काम हम कर रहे हैं। हम घरों में जो पोछा लगा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अगर घरों में आप कोई डिटर्जेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे पोछा लगाते हुए तो ये वायरस डिहाइड्रेट नहीं हो रहा बल्कि उसे ज़िंदगी मिल रही है क्योंकि सरफेस पर रह जाएगा। सरफेस पर इसको मारने के लिए आपको डिटर्जेंट इस्तेमाल करना होगा। मैं ज़ाहिर को ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, बट डेटॉल इज़ द बेस्ट। डेटॉल आप इस्तेमाल करें और क्लोरीन क्लोराइड वो इसमें आप शामिल करें और वो पानी के अंदर उसको मिलाएं और अपने एक स्प्रे बना लें। अब ये देखिए, ये यहाँ पर ये फ्रेश जो है, अब अगर इस पर होगा तो कोरोना का इंतकाल हो गया यहाँ पर, ठीक है, कोरोना इंतकाल पुरमलाल होगी। अब अगर इन जगहों पर भी है, ये जहाँ जहाँ पर ये मैं कर रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये अब ये सबसे बुनियादी चीज़ है, ये हत्थे, इन पे सबके हाथ लगते हैं। ये सोफे, ये हत्थे, यहाँ पर हो गया ये वाला सोफा, हाथ जहाँ जहाँ लगता है क्योंकि हाथ से मुंतकिल होता है। और ये मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूँ कि आप अपने अपने घरों में ये काम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। और अगर ये कर रहे हैं तो फिर सब घर में अगर सफाई। अब ये शीशा, अब देखिए आप, ये शीशे पर ये हमने सारा इसको, अब ये इधर फर्श पे मैं यहाँ बैठता हूँ या लोग बैठते हैं, इसको हमने डिसइंफेक्ट कर दिया। ये कालीन है, कालीन पर लाजमी करें क्योंकि कालीन में कोरोना को छुपने का मौका मिलता है। ये कारी हुसैन हराई साहब यहाँ बैठते हैं और यहाँ पर उलमा भी आकर बैठते हैं। और ये देख रहे हैं आप, हत्थे पूरे, ये कारी साहब का बैग है, ये रख के चले गए तो ये भी इसमें कुछ करूँगा। इसी तरह से ये मैं बिठा लेते हैं। और अब यहाँ पर हमारे नात-ख्वाह हज़रात बैठते हैं तो ये इस वक्त पूरा ये हमारा सेट जो है वो एक खुशबू से महक रहा है
اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اس کو ڈس انفیکٹ کر رہے ہیں. اب یہ 4 دن بعد میں پھر کروں گا, ہر 4 دن بعد میں یہاں پر یہ ڈس انفیکٹ کروں گا, اس لیے کہ میں یہ ترغیب دینا چاہتا ہوں. اور تمام جو میرے معاصر چینلز ہیں وہ بھی کر رہے ہوں گے, ظاہر سب کام کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پہ. تو یہ دکھانا مقصود یہ تھا کہ اس طرح بھی یہ کام ہو سکتا ہے. اب دیکھیں یہ جہاں بھی اس سطح پر کرونا ہوگا وہ مر گیا ہوگا, اور یہ بہت بھاری ہے. یہ جو چھوٹا سا کنٹینر ہے اس میں بہت سارا, یہ دکھا سکتے ہیں اگر آپ ایک اس کا لانگ شاٹ لیں. اب دیکھیں نا میری کرسی رہ گئی ہے. یہ سب یہ جگہ ہیں جہاں پر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ آ جائے گا. ہاں بھائی میوزک چلا دو, کیا ہو گیا. اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, اس پر بھی حالانکہ کچھ نہیں ہونا ہے جہاں اللہ کا نام ہے, لیکن ہمیں پھر بھی محفوظ کرنا ہے ہر چیز کو. یہ ہو گیا جناب آپ کا الحمدللہ, آپ کا اسٹوڈیو اس وقت ڈس انفیکٹ ہو گیا. اب یہاں پر جتنے مہمان آئیں گے 3-4 دن کے لیے یہ مزید یہ کام اپنا سر انجام دے گا. ایک وقفہ لیتا ہوں, وقفے بعد حاضر ہوں گے. سب کریں, سب کریں, ہنسنے کی بات نہیں ہے. جو مجھے دیکھ کے ہنس رہے ہیں بالکل ہنسنے کی بات نہیں ہے. سب کریں اپنے گھر میں, اور چھوٹے چھوٹے اسپرے کی بوٹلز لیں, اس میں بنائیں. زندگی ہے تو پھر آپ عبادت بھی کر سکیں گے, زندگی نہیں تو عبادت کیسے کر سکیں گے. اور اگر تقدیر میں اسی طرح لکھا ہے کہ ہم چلے جائیں گے تو پھر ہم چلے جائیں گے, لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط کے تقاضوں کو تو ملوز خاطر رکھنا ہے. موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے, گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں, سیٹ تو آخر اپنا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر آ گیا پیارا رمضان, پھر آ گیا پیارا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. اور یہ جو ہم نے عمل اس سے پہلے کیا, اب یہاں پر ماشاءاللہ نعت خواں حضرات بھی بیٹھے, بھی کہنے لگے مجھ سے, ہمارے شہریار بھائی, ہمارے معین عالم کریمی صاحب, علی محمد خان صاحب, ابھی قاری صاحب نے نہیں کہا مگر کہ بھئی ہم اس میں گیلا, میں نے کہا گیلا اگر ہے تھوڑا بہت تو اس میں کلورین کلورائڈ ہے, اس میں ڈیٹول ہے, اس میں پانی ہے, تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. نقصان دہ وہ سوکھا تھا جس پر کوئی وائرس تھوڑی دیر کے لیے جنم لے سکتا ہے, اور اس کو آپ کیسے ہائیڈریٹ کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انسانی جسم کا پسینہ وہ بھی کورونا کو زندگی بخشتا ہے. اس ایک انسانی جسم کا پسینہ سیبیشس گلینڈز کے ذریعے سے باہر آتا ہے, اور وہ مختلف جگہوں سے جو پورز ہوتے ہیں ان سے باہر نکلتا ہے. اس میں سٹرک ایسڈ ہوتا ہے, اس میں ایسیٹک ایسڈ ہوتا ہے, اور اس میں سالٹش اجزاء ہوتے ہیں جتنے سارے. تو وہ جب کورونا وائرس سطح پر ہوتا ہے تو وہ اس سے ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے. اگر وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو رہا ہے تو اس کو وہ پانی مل رہا ہے آپ کے پسینے سے. لیکن اب آپ جب بیٹھیں گے تو ایک تو وہ جو اس گدی پر ڈیٹول اور اس کا کلورین کلورائڈ ہے وہ اس کو ویسی مار دے گا, اور آپ کے بیٹھنے سے اگر آپ کے کپڑوں پر بھی کہیں نہ کہیں کوئی ایسے اجزاء جراثیم کے موجود ہیں وہ بھی انتقال کر جائیں گے. تو یہ تھوڑی بہت گیلا پن برداشت کر لیں, لیکن یہ کہ آدمی آگے کافی چیزیں. تو میں اس لیے آپ سے ناظرین محترم یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر میں, اپنے اداروں میں, جہاں جہاں پر بھی آپ ہیں, یہ احساس ذمہ داری ہمیں خود, اس کو خود ہمیں لینا ہے. اب اگر آپ یہاں سوچیں کہ گورنمنٹ نہیں آ رہی, یہاں تو گورنمنٹ نہیں آئے گی, آپ کے گھر میں تو نہیں آئے گی, نہ ہی آپ کو کسی سے مدد ملے گی. تھوڑا بہت سوچ بوجھ ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہم اپنے گھر میں خود یہ بنا سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی بوٹلز. 3-4 جگہیں میں آپ کو بتا دوں جن میں لازمی کرنا ہے. ایک تو آپ کے جو دروازوں کے ہینڈلز ہوتے ہیں, یعنی جن کو آپ کھولتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی کا ہینڈل, گاڑی کا اسٹیئرنگ, گیئر اگر آپ گیئر لگاتے ہیں, جہاں جہاں پر آپ کا ہاتھ سطح, یعنی میز پر, جہاں گھر میں میز رکھی ہوئی ہے وہاں پر. اسی طرح سے آپ لوگ سب کرتے کراتے باتھ روم کے دروازوں پہ کرنا بھول جاتے ہیں. باتھ روم اور باتھ روم کی ٹوٹیاں, باتھ روم کے نلکے, ان پر آپ نے کرنا ہے, ہر نلکے پر کرنا ہے, جہاں جہاں پر آپ کا ہاتھ لگ رہا ہے. سوچئے کہ کہاں کہاں آپ کا ہاتھ, چولہے کی نوب, چولہا کھولتے ہیں آپ, اس نوب پر ادھر آپ کیجئے. اسی طرح سے کبھی کبھی آپ نے بستر پر لیٹتے تو اس میں ہتھا ہوتا ہے, وہاں پر بھی آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے, اگر لکڑی کا ہے ادھر بھی کر دیجیے. ہر جگہ پر جہاں پر ہاتھ لگ سکتا ہے آپ ادھر یہ کیجئے. دیکھیں احتیاط ہی آپ کو زندہ اور تابندہ رکھ سکتی ہے. اگر احتیاط سے آپ دور ہیں تو پھر اس کا مطلب آپ خود بخود
ایک ایسے راستے پہ چل پڑیں کہ جو آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ خود ہی چھوڑ دیا، ابھی جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. ایسا نہیں ہے، اس کو خود کرنا پڑے گا. میں نے تھوڑی محنت کی ہے. میرا گھر ہے، یہ میرا ادارہ ہے، میرا چینل ہے، اور یہ میں نے کر لیا تو کوئی بڑا کام نہیں کیا. بڑی بات یہ کہ ہمارے جتنے ساتھی ہیں سب اپنا اپنا کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں. اگر میں نے کچھ تھوڑا بہت کر لیا تو یہ میرا گھر ہے نا بھائی، تو میں نے یہاں کر لیا. اسی طرح میرے جتنے ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے کیمرہ مین ہیں، یہ بیچارے آ رہے ہیں اپنے اپنے گھروں سے آ رہے ہیں. میں نے وہ جپ پکڑا کھڑا تھا، میں نے اس کو بیٹا اس پر جو ہے وہ ڈسٹنگ نہیں کروایا، اس کو ڈیٹول میں بھگو کر آپ اس کو صاف کریں. مجھے سب کا خیال ہے، سب میری ٹیم ہے جو کام کرے. تو ایسا تو نہیں کہ ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں، تو بالکل نہیں کر سکتے. سب بیچارے اپنے گھروں سے آتے ہیں، کام کر رہے ہیں یہاں پر، اپنے اپنے گھر والوں کی امید بن کر آئے ہوئے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ آڈیو والے بیٹھے ہیں، یہاں پہ آئی ٹی انجینئرز بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ لائٹنگ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ماسٹر کنٹرول روم میں ہمارے سارے پروڈیوسر صاحبان جو دونوں محمود اور موئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح سے جو ہمارے آفس میں لوگ کام کرتے ہیں، ہمارے عدیل بھائی ہیں، شاہ صاحب ہیں، ہنا ہیں، عمران ساری ہیں، بہت سارے لوگ. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پوری اس ٹیم کا حصہ ہے. تو اب ہمیں اس پر یہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی جہاں جہاں پر یہ چیزیں ہم خود مل کر جہاں کر سکتے ہیں وہ ہم کر لیں. قاری صاحب بسم اللہ. آج مجھے سورۃ النساء، وہ میرے کارڈز وہاں رکھے میرے ہاتھ. جی بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا سبحان اللہ. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن سبحان اللہ. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. أولئك هم الكافرون حقا. اللہ. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. صدق الله العظيم.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جناب قاری حسین ارائیں صاحب نے سورۃ النساء کی آیات 150 تا 151 کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دیں اور کہتے ہیں ہم کسی پر ایمان لائے اور کسی کے منکر ہوئے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکالیں، یہی ہے ٹھیک ٹھیک کافر، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین محترم، اس کا شان نزول یہ ہے کہ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پچھلے دور کے انبیاء کا ذکر کیا، اور کچھ انبیاء کے معاملے میں انہوں نے بہت ہی، جس کو کہنا چاہیے کہ پس تدری سے کام لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جو تورات بھی پڑھنا جانتے ہیں۔ اب کوئی کہے گا کہ وہ تو امی تھے، وہ پڑھنا لکھنا کیسے جانتے ہیں؟ تو پھر انہیں رجم کا واقعہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب یہودی قوم کی ایک بااثر خاتون کے جب سزا سنائی گئی تو بہت سارے لوگ آ گئے تھے، اس میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور اسلام لے آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو وہ حضرت عبداللہ ابن سلام کو بہت برا بھلا کہتے تھے یہودی۔ تو جیسے وہ آئے تو انہوں نے کہا بھئی ہم تو جو فیصلہ ہوگا وہ تورات کے ذریعے کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تورات لے آئیں تورات، تو تورات لے آئے۔ اب جو امی کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کو بتانا چاہتا ہوں بے شک وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، دنیا میں کوئی آدمی انہیں پڑھا لکھا نہیں سکتا تھا، تو انہیں اللہ نے پڑھایا لکھا ہے۔ تو آپ اس کو یوں سمجھے کہ دنیا میں کوئی انہیں پڑھا لکھا نہیں سکتا تھا، دنیا میں کوئی اس قابل نہیں تھا کہ انہیں پڑھا لکھا سکتا۔ وہ معلم تھے، استاد کو بھی کبھی کوئی پڑھاتا ہے؟ اللہ اکبر، معلم بنا کر بھیجا، کبھی استاد کو بھی کوئی پڑھاتا ہے؟ عجیب اس بحث میں پڑے ہوئے لوگ کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھا۔ بھائی صحیح بات ہے، صحیح کہا ہے قرآن نے، معلم کو کوئی نہیں پڑھاتا، معلم اپنے سے بھی بڑے معلم سے سیکھ کے آتا ہے، سبحان اللہ، اور سب سے بڑا معلم اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ بے شک، اس نے آدم کو سکھلا دیا کچھ نام، بے شک، کیا قرآن میں نہیں ذکر ہے اللہ کے معلم ہونے کا؟ ہم نے سکھلا دیا آدم کو کچھ نام، بے شک۔ سکھاتا کون ہے؟ اللہ تبارک نہیں سکھاتا وہی ہے جو پڑھانے والا ہوتا ہے، جو ٹیچر ہوتا ہے، ٹیچر ہی ٹیچ کرتا ہے۔ ہم نے سکھلا دیا آدم کو کچھ نام، اب اگر ان ناموں کا سہارا لے کر کسی مردے بھی بھوکے تو مردہ اٹھ کے کھڑا سبحان ہوگا۔ اللہ، تو یہ ہم نے سکھلا دیا آدم کو کچھ نام۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ معلم جو ہے وہ ایک ٹیچر ہوتا ہے، جانتا ہے، سب اس کو پتہ ہے۔ امی اس کے لیے لقب یوں استعمال کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ انہوں نے فلاں سے پڑھا ہے، فلاں سے پڑھا ہے، فلاں سے پڑھا۔ اب دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر رشتے سے مبرہ کیا گیا۔ سبحان اللہ، اگر آپ غور فرمائیں، ماں باپ دونوں نہیں، تکلیف ہوتی ہے بہت، در یتیم کہہ کر تکلیف ہوتی ہے، لیکن یتیم نہیں، در یتیم، یتیم نہیں، در یتیم۔ در یتیم کے معنی کچھ اور ہے، لیکن تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اگر ماں باپ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ماں کا احترام کرنا پڑتا، اللہ، باپ کا احترام کرنا پڑتا۔ بے شک، یہ تو وہ ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سبحان اللہ، بے شک، ان کو احترام نہیں کرنا تھا کسی کا، کائنات کو ان کا احترام کرنا تھا، بے شک، ہر ذی بشر کو، ہر ذی روح کو ان کا احترام کرنا بے تھا۔ شک، اسی ماں باپ لے لیے، شفیق چچا لے لیے، دادا لے لیے، سب چلے گئے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جی سیدہ فاطمہ الزہرا ابیہا و علیہ افضل الصلوۃ والسلام، آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو وہ بیٹی کے استقبال کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے، ورنہ تو آج ہر باپ کو بیٹی کے لیے کھڑا ہونا پڑتا۔ آج باپ کے لیے کھڑے ہو جاتی ہیں، یہ بیٹی نہیں تھی، یہ خالی بیٹی نہیں تھی، ان کا مقام اتنا بڑا تھا وہ اس مقام کی عزت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ خاتون جنت آ رہی ہیں، سبحان اللہ، خاتون جنت آ رہی ہیں، ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے رسول کریم، ان کو بوسہ دیتے تھے، ان کو پیار کرتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، اللہ اکبر، اپنی جگہ۔ تو پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ احترام کے تقاضے کیا ہوتے۔ تو وہ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ ہم تو تورات سے فیصلہ کروائیں گے۔ ٹھیک ہے، تورات لیں۔ تورات نے حضرت عبداللہ ابن سلام وہیں پہ کھڑے، یہ واقعہ حضرت عبداللہ ابن سلام نے بیان کیا، یہ حدیث موجود ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، میرے خیال 2836ویں حدیث ہے، اس کو بیان کیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے کہ میں نے کہا کہ جی آپ تورات لے کر آئے، بتائیں کہاں پر؟ تو انہوں نے ایک جگہ پر انگلی رکھ لی، ایسے رکھ لی انگلی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا انگلی تو ہٹاؤ، انگلی تو ہٹاؤ، اور تم کہتے ہو پڑھے لکھے نہیں تھے۔ وہ تو دور سے تورات کو دیکھا بھی نہیں ہے، ابھی تو صرف نگاہ گئی ہے وہاں تک۔ نگاہ مصطفیٰ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ لفظوں کو بھی پہچان لیتی ہے کیا لفظ ہے، اور انگلی سے کہاں چھپائے ہوئے۔
انہوں نے کہا انگلی تو ہٹاؤ، تو انگلی ہٹائی تو اس کے نیچے لکھا ہوتا رجم، رجم چھپا رہے تھے، رجم، کہ رجم نہیں ہو سکتا. تو رجم در حقیقت بنی اسرائیل کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے. یہ جو آپ آج پوری دنیا میں رجم کے خلاف بات ہوتی ہے، تو یہ تو سزا ہی آپ کی ہے بھائی. ہم نے تو آپ ہی کے قانون کے تحت آپ ہی پر لاگو کیا تھا. آپ نے کہا تورات سے بتاؤں، تورات سے بتا دی. کہ آپ نے اس میں فرمایا کہ پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ ان میں جو 62 لوگ ہوتے تھے ان کو معاف کر دیا جاتا تھا، اور اس لیے آپ نے سفارش بہت کی گئی تھی. اس میں حضرت اسامہ بن زید نے بھی سفارش کی تھی، بہت سارے لوگ سفارش کر رہے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تورات میں پھر اسی طرح رجم کا. تو میں یہاں پر بتا رہا ہوں کہ یہ جو لوگ تھے انہوں نے پست ذہنی سے کام لیا اور اللہ کے بعض رسولوں کو ماننے سے انکار کر دیا. ہم اس کو نہیں مانتے تو ہم اس کو نہیں مانتے. ایسی فرشتوں میں بھی کیا گیا. حضرت جبرائیل کے بارے میں علیہ السلام بہت برے برے خیالات کا اظہار کیا گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت جبرائیل کے بارے میں صاف کہہ دیا، جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. بے شک جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی نہیں رکھی جا سکتی. اور پہلی والی اقوام اس لیے رکھتی تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے وہ اس لیے گھبراتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک چیخ سے یا ان کے پروں کے پھیلانے سے بڑی بڑی قومیں تباہ ہو گئیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھیجا کرتے تھے کہ تم جاؤ اس قوم کو تباہ کر دو. حضرت جبرائیل سے اس لیے گھبراتے تھے. ہم تو حضرت جبرائیل سے پیار کرتے ہیں سبحان اللہ. بھائی، ہم تو اس لیے پیار کرتے ہیں، ہمارے نبی کا جھولا بھی انہوں نے جھلایا، بے شک. ہمارے نبی کے نواسوں کا جھولا بھی انہوں نے سبحان جھلایا. اللہ. ہمارے تو جبرائیل ہیں پیارے پیارے، بے شک. ہمارے تو میکائیل ہیں پیارے پیارے، ہمارے تو اسرافیل ہیں پیارے پیارے. بے شک. ارے ہمیں تو جو لینے آئیں گے اسرائیل وہ بھی ہے ہمارے پیارے بے پیارے. شک بے شک. تو وہ آئے کبھی ہمیں بھی لینے آئے تو انہیں یہ بھی تو پتا ہو کہ حضرت اسرائیل سے کتنی محبت ہے. جب وہ لینے آئے تو روح قبضہ کرنے کے لیے تو پتا ہو جس کو لینے جا رہا ہوں وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے. تو یہ سارے فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کسی پر ایمان لائیں گے، کسی پر ایمان لے کے نہیں آئیں گے، ہم کسی پر یقین رکھیں گے، کسی پر یقین رکھیں گے. اسلام نے صاف کہہ دیا میرے تمام رسولوں سے محبت کرو، میرے تمام انبیاء سے محبت کرو. اللہ نے فرمایا جتنے انبیاء میں نے بھیجے ہیں، جتنے ملائکہ میں نے بھیجے ہیں، جتنے رسول میں نے بھیجے. اچھا دیکھیے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے، کیونکہ ہر نبی کے پاس رسالت نہیں ہوتی، یعنی کتاب نہیں ہوتی، صحیفہ نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول کے پاس نبوت بھی ہوتی ہے اور صحیفہ بھی ہوتا ہے. بے شک. لہٰذا صحیفے کم و بیش 70 سے زائد اترے ہیں قرآن پاک کے علاوہ. 4 کتابیں تمہیں پتہ ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. لیکن صحف ابراہیم و موسیٰ اس کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں. تو یہ صحیفے اترے ہیں. تو انہوں نے کہا بھی ہم بعض پر ایمان لائیں منکر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ چاہتے ہیں کہ رسول میں تفریق پیدا کر دیں، یہ چاہتے ہیں کہ فلاں کو مانے فلاں کو نہ مانے، یہ یوسف کے حسن کو نہیں مانیں گے، یہ نوح کی نجات کو نہیں مانیں گے، یہ ابراہیم کی اس محبت کو نہیں مانیں گے میں نے خلیل اللہ قرار دیا، یہ اسماعیل کو ذبیح اللہ نہیں مانیں گے. ان کو سب کو ماننا پڑے گا، بے شک. اور ان کو اپنا جد ماننا پڑے گا ابراہیم علیہ السلام کو. رسول کریم فخر سے کہتے تھے میری شکل تو حضرت ابراہیم سے ملتی ہے، وہ تو میرے جد ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے تھے انبیاء کرام علیہ السلام سے کہ آپ نے اپنے دین کو کبھی دین محمد ہی نہیں کہا، دین ابراہیم ہی کہا آپ نے. سبحان اللہ. بے شک. اتنا پیار کرتے تھے آپ. اور آپ کا جو درود آپ نے سکھایا امت کو وہ درود ابراہیم ہی ہے. بے شک. درود اور آپ نے جتنے مناسک حج ادا کیے وہ ویسے ادا کیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیے. سبحان اللہ. تو یہ ہمارا دین سکھاتا ہے تمام انبیاء سے، تمام رسولوں سے محبت، اور کوئی بھی بیچ کی راہ مت نکالنا کفر اور ایمان کے درمیان. ان سب سے پیار کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. بے شک. یہ سب اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں، اللہ کے اولو العزم نبی ہیں. اللہ نے ان سب سے محبت کی ہے. کیا موسیٰ علیہ السلام، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات جب کوئی وہ کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام گئے پہاڑ پر اور بس وہ پھر گر پڑے. یہ گر پڑے کا لفظ وائزوں استعمال کرنا چھوڑ دو. یہ کہہ دو کہ تجلی الہی کی تاب نہ لائے اور آنکھیں خیرہ ہو گئی، بس ختم. اللہ. گر پڑے کیا؟ جو ان کو کہتا ہے گر پڑے وہ خود گر پڑے. بے شک. حضرت موسیٰ کبھی نہیں گر پڑے. یہ سب چیزوں کو بڑا احتیاط کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا. حضرت عیسیٰ نے کب کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ حضرت عیسیٰ نے تو کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. بے شک. میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اسے رسول بنا کے بھیجا، نبی بنا کے بھیجا ہے، میں اس کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں. تو اس لیے حضرت عیسیٰ سے بھی محبت کرنی ہے، حضرت مریم علیہ السلام سے بھی کرنی ہے، حضرت آسیہ سے بھی کرنی ہے. تو یہ ساری محبتوں کو آپ سمجھیے. حضرت سارہ، آپ حضرت حاجرہ سے محبت کریں، حضرت سارہ سے نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ حضرت اسحاق کی والدہ ہے، یہ حضرت ابراہیم کی والدہ ہے، اور حضرت اسماعیل کی والدہ ہے، وہ حضرت اسحاق کی والدہ ہے. تو یہ آپ کو سب کچھ دیکھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہمارا پیارا فرمان اور پھر ماشاءاللہ نعت خوانوں کی محفل شروع ہوگی. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
आ गया प्यार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है और नाज़रीन मोहतरम, ये है प्यारा फरमान। और प्यारा फरमान यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान। अब मुस्नद इमाम काबिल समात तो है ही, लेकिन काबिल इताअत भी है। इसमें जो बड़ी खूबसूरत एक यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 दुआओं का जिक्र है इसमें, बहुत बहुत प्यारे अंदाज में। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत मुआज़ बिन जबल, बड़े प्यारे साहब, बहुत प्यारे साहब, बहुत बड़े साहब, बहुत मतलब मैं इनकी अगर शान बयान शुरू कर दूँ तो हो हज़रत मुआज़ बिन जबल की। मैंने फिर कहा ना, हम चांद मोहम्मद सितारे साहबा का भी एक प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। अगर ज़िंदगी रही तो अगले रमज़ान इंशाल्लाह एक प्रोग्राम हम ये करेंगे, चांद मोहम्मद सितारे साहबा, तो साहबा की तरह ज़िंदगी बयान की जाए। तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा रात के वक्त मैं नबी की तलाश में निकला। अल्लाह, मुझे बताया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले हैं। सुभान अल्लाह, मुझे बताया गया। मैं जिसके पास से भी गुजरता, ये सही है, आप सुनिए तो ना चीज़ें क्या है, तब आपको पता चले। आपको पता चल जाएगा। रब ने बात ही डाली, हम गुनाहगारों को रब से बख्शवाएंगे, उनके रब ने कब उनकी कोई बात टाली है। तो ये बात दुरुस्त है, ये आप सही पढ़ते हैं, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा तो आपकी समझ में आएगा। तो उन्होंने कहा, मैंने अपने रब से दरख्वास्त की, सरकार ने फरमाया कि वो मेरी उम्मत को समंदर में गर्क करके हलाक न करे। उसने मेरी दरख्वास्त कबूल कर ली। यानी अब ये तय है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है वो समंदर में गर्क नहीं होगी, समंदर में गर्क होकर हलाक नहीं होगी। दरख्वास्त हुज्जत तमाम हो, दरख्वास्त कबूल कर ली। फिर मैंने अपने रब से दरख्वास्त की कि वो उन पर किसी बैरूनी दुश्मन को मुसल्लत ना करे। अब ये अगर आप सोचें कि भाई ये तो अच्छा, इसमें वो चुनाचे मेरी दरख्वास्त भी उसने कबूल कर ली। अब ये आप सोचेंगे नहीं करे तो फिर ये अमेरिका इराक पर हमला कर देता है, ये सवालात उठते हैं ना भाई, जहन में आएंगे ना। इत्तेहादी फौजा आती, हाँ, जवाब ये है, आगे जवाब क्या, हाँ, अंदरूनी दुश्मन है सारे। या आप अंदरूनी तौर पर इतने कमजोर होते हैं कि बैरूनी दुश्मन आप पे मुसल्लत होते हैं। जब तक आप अंदरूनी दुश्मन अपने खत्म नहीं करेंगे, बैरूनी आप पर कभी मुसल्लत नहीं हो सकते। आप लड़े थे, इराक कुवैत से लड़ा था, इराक कुवैत से लड़ा था, उसके लड़ने के बाद अमेरिका को घुसने का मौका मिला या नहीं मिला? ऐसा हुआ। इसी तरह अफगानिस्तान में अगर अमेरिका घुसा तो आपकी शोरिशों की वजह से, आपकी शोरिशों की वजह से, जहां जहां पर भी बैरूनी कुव्वतें घुसी हैं, आपकी अपनी शोरिशों और आपकी अंदरूनी कमजोरियों की वजह से, वरना आपके खल्फशार की वजह से, वरना और कभी भी आप पर ज्यादा से मुसल्लत नहीं रह सकता। आप देखिए ना कितना अरसे मुसल्लत रहा, छोड़ के जाना पड़ रहा है ना अफगानिस्तान, छोड़ के जाना पड़ रहा है ना, अजीब, तो वो छोड़ के जाना पड़ा। इससे पहले रूस छोड़ के गया, तो ये समझने वाली बात है। फिर मेरी दरख्वास्त भी कबूल हुई। फिर मैंने अपने परवरदिगार से दरख्वास्त की कि वो हमें मुख्तलिफ फ़िरक़ों में तक़सीम न करे। उसने मेरी दरख्वास्त कबूल नहीं की। अल्लाह अकबर। इसलिए कि कुरान में पहले ही आ चुका था। अल्लाह ने क्यों दरख्वास्त कबूल नहीं की, सुन लें आप। कुरान में ये आने वाली थी आयत, अभी आई नहीं थी। ये है, ये शान, ये है यानी जो ये हदीस में बयान कर रहा हूँ, ये मक्कतुल मुकर्रमा की हदीस है। मक्के में थे उस वक्त, ये मुआज़ बिन जबल जब बात करें मक्के में थे। तो ये जो आयत आई हैं, एक आयत में उसका तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। और जिन लोगों ने दीन में मुख्तलिफ रास्ते निकाल लिए, ए नबी उनसे तुम्हें कुछ काम नहीं, अल्लाह क़यामत के दिन में फैसला फरमा देगा। ये आयत आने वाली थी, कुरान उतर चुका था, कुरान लौहे महफूज पर उतर चुका था। अल्लाह कुरान तब्दील नहीं करता, लौहे महफूज पर उतर चुका था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से उतना जानते जितना अल्लाह ने बताया। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभी ये आयत नाजिल नहीं हुई थी। तो इसका मतलब तीसरी बात भी टाली नहीं है, वो भी दिल पर उतारने वाले थे कि बताने वाले थे कि ये नहीं हो सकता। तो आपने पूछ पहले लिया, दुआ पहले कर ली या मांग पहले लिया, लेकिन आना तो आप ही के दिल पे था प्यारे। कहना तो आप ही ने था कि जिन्होंने दीन में मुख्तलिफ रास्ते बना लिए उनसे तुम्हें कोई सरोकार नहीं, अल्लाह क़यामत के दिन फैसला फरमा देगा। तो जो फ़िरक़े बनाते हैं या जो फ़िरक़े, देखिए मसालिक अलग होते हैं, फ़िरक़े अलग होते हैं। फ़िरक़े हैं, फ़िरक़ा ख़वारिज का है और उनके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला कायनात ने फरमाया कलिमतु हक़ उरीदा बिहिल बातिल, कि तुम्हारा बात करने का
جو انداز ہے یا جو تم بات کر رہے ہو وہ درست ہے، لیکن تمہارے ارادے نیک نہیں ہیں، تمہارے ارادے غلط ہیں۔ تو وہ لوگ جو داعش کی شکل میں یا ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کی شکل میں مسلط کرنا چاہتے ہیں اپنا نظام، وہ فرقے ہیں۔ اور جو اہل تشیع ہیں، اہل سنت ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، یہاں تک کہ جو نجد کے رہنے والے ہیں جن کو آپ نجدی یا وہابی کہتے ہیں، یہ سب مسالک ہیں۔ خوارج یاد رکھیے جو خارجی ہے وہ فرقہ ہے۔ اور اب تو 61 ہجری کے بعد کام آسان ہو گیا۔ 61 ہجری کے بعد آپ کو سوچنا ہی نہیں ہے کہ اب دو فرقے ہیں، ایک یزیدی ایک حسینی، کیا بات، اب یہ دو فرقے موجود ہیں۔ اب جو حسین سے محبت کرتے ہیں وہ چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے وہ اہل سنت ہوں، اہل سنت والجماعت، اہل سنت و جماعت، اسی طرح سے وہ چاہے دیوبندی ہوں، چاہے وہ وہابی ہوں، چاہے وہ نجدی ہوں، چاہے وہ سلفی ہوں، کوئی بھی ہوں، یہ سب حسین سے محبت کرنے والے جو ہیں وہ ایک طرف ہیں، یزید سے محبت کرنے والے ایک طرف۔ اب یہ دو فرقے تو موجود ہیں۔ 61 ہجری کے بعد یہ مسئلہ ختم ہی ہو گیا کہ اب کون سا فرقہ دیکھیں کون سا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں بھی ذرا ڈفرینشیٹ کر دیں، بتا دیں جو لوگ سن رہے ہیں کہ خارجیت اور رافضیت میں کیا فرق ہے؟ ہاں بہت فرق، دیکھیے فرق اس لیے ہے، جو رافضیت ہے وہ بنیادی طور پر خارجیت میں شامل ہے، یہ آپ سمجھ لیں اس بات کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خارجیت کی مختلف شکلیں، اب یہ اگر آپ سوچیں کہ خارجی شکل ایک یہ ہے کہ آپ صرف جو ہے وہ الحکم الی اللہ اس کی بات کرتے ہیں، تو یہ صرف خارجیت نہیں ہے کہ اللہ کا حکم، آپ کس سے کہہ رہے ہیں اللہ کا حکم؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم قبول کرو، کس سے کہہ رہے ہیں؟ مولا علی سے کہہ رہے ہیں۔ مطلب آپ کس سے کہہ رہے ہیں یہ بات؟ مطلب کہتے ہوئے آپ کی زبان نہیں لرز رہی کہ ہم تو اللہ اور اس کا حکم مانیں گے، تو کس سے کہہ رہے ہو؟ وہ جو اللہ اور اس کا حکم نافذ کرنے والا ہے اس سے کہہ رہے ہو تم اللہ اور اس کا حکم مانیں گے، تو یہ خالی نہیں ہے۔ ہاں جو دین سے خارج ہو گیا، دین سے کون خارج ہوتے ہیں؟ جو آپ نے جو رافضیت کی بات کی، رفافظ جو ہوتے ہیں وہ دین سے کیسے خارج ہوتے ہیں؟ جب آپ صحابہ کو برا کہتے ہیں، جب آپ جماعت حق کو برا کہتے ہیں، جب آپ اس جماعت حق کو برا کہتے ہیں کہ جس نے اور آپ کسی بنیاد کی وجہ سے کہتے ہیں، بنیاد آپ نے حسد، کینہ، بغض اور عداوت رکھی ہے، اللہ کوئی تاریخی حقیقت اس کی بنیاد نہیں ہے، کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے۔ تاریخی حقیقتیں جو آپ بیان کرتے ہیں اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہ تو وہ دلیلیں ہیں جو جنگل میں لگنے والی اس آگ کی طرح ہیں کہ جب جنگل میں آگ لگتی ہے تو ان درختوں کا حساب تو ہوتا ہے جو جل جاتے ہیں، ساتھ میں ان کا بھی ہو جاتے ہیں جو کبھی اگے ہی نہیں تھے، اللہ ان کا بھی کر دیتے۔ تو یہ کچھ روایتیں ایسی ہیں جو کبھی اگی ہی نہیں تھی، من گھڑتے تھے۔ تو آپ جب اس کی بنیاد پر جب آپ صحابہ کرام، امہات المومنین، اہل بیت مولائے کائنات، اسی طرح اہل بیت کرام، ان سب کو اگر آپ تنقیص کا یا تنقید کے جس نے حضرت عائشہ کو برا کہا وہ درست نہیں، جس نے حضرت فاطمہ کو برا کہا وہ درست نہیں، یہ بنیاد ہے۔ مطلب دونوں خواتین اتنی باعزت ہیں، دونوں خواتین اتنی باکمال ہیں، دونوں خواتین اتنی بے مثال ہیں، دونوں خواتین اتنی بے نظیر ہیں کہ ان کی نہ مثال ہے نہ نظیر ہے، کوئی ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتا۔ کون بدبخت ہوگا جو اپنی ماں کو برا تو کرے؟ وہ جو بدبخت ہے وہی تو پھر خارجی ہے نا، وہ وہی تو بدبختی تو رافضی ہے، وہ بدبختی تو ہو گیا نا، ماں تو وہ بدبخت خارجی ہو۔ اسی لیے مسلکی اختلاف کی بنیاد پر اگر کوئی نظریہ رکھتا ہے تو اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے، مباحثہ ہوتا ہے، اور وہ بھی صحیح ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا مسلک بنیادی طور پر یہی سکھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ تو جب ان کو اس طرف لے کر آتے ہیں تو وہ صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے مسلکی اختلاف کی بنیاد پر، لیکن اگر کوئی بالکل ہی جس نے عقیدہ یہ بنا لیا ہے میں تو مانوں گا ہی نہیں اس بات کو، تو بھائی اگر تم نہیں مانو گے تو ہم تمہیں نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ہم تو وہی مانیں گے جو رسول اللہ نے فرمایا۔ اللہ رسول اللہ نے جو اپنے اہل بیت کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے، اپنے گھر والے، بس سیدھی سی بات ہے، آپ بن سکتے ہو ایسے مسافر جو صرف کشتی میں بیٹھ کر نکل جائے، ہمیں تو رہنمائی چاہیے ستاروں کی، ہمیں تو رہنمائی چاہیے ستاروں کی، اور یہ سفر کی بات ہو رہی ہے جو رات کا سفر ہے، ورنہ دن میں تو ستارے ہوتے ہی نہیں، دن میں تو ستارے ہوتے ہی نہیں، اس کو سمجھیں آپ، ورنہ آپ کہتے ہیں ستارے تو غائب ہو جائیں گے کشتی رہے گی۔ او بھائی سفر تاریکیوں میں ہو رہا ہے، رہنمائی تاریکیوں میں ہوتی ہے، اجالوں میں رہنمائی نہیں ہوتی، اجالے تو خود رہنما ہوتے ہیں، روشنی تو خود رہنما ہوتی ہے۔ یہ جس رہنمائی کی بات کریں تاریکی میں ہوگی، جب آپ تاریکی میں پڑ جائیں، جب چاروں طرف سے دروازے بند ہو جائیں، جب کوئی راستہ سجائی نہ دے تو اہل بیت کی کشتی میں بیٹھے ستاروں کی طرف دیکھیں، صحابہ چمک رہے ہوں گے، راستہ خود بخود اللہ واہ 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 ورنہ تو پھر آپ کو راستہ نہیں مل سکتا۔ سبحان اللہ، یہی بات وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آئیں گے پیارا مسلمان۔ سبحان اللہ۔